वेलकम टू द डिबेट। तस्वुर करें कि आप एक ऐसे मुल्क में हैं जिसकी मईशत डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। आपके अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की आग भड़क रही है और आपको पता है दुनिया से अरबों डॉलर के कर्जे मांग रहे हैं। बिल्कुल। और हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। सही। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें जंग के दहाने पर पहुंचती हैं तो आपकी क़यादत अमन मुज़ाकरात की मेज़ सजाकर उनके दरमियान एक अहम सालिस का किरदार अदा कर रही होती है। तो इस प्रोग्राम में हम माख़ज़ मवाद को सामने रख कर हक़ाइक़ के मुख्तलिफ पहलुओं पर खुली गुफ्तगू करते हैं ताकि हम किसी भी वाक़े के पीछे छुपी असल कहानी को समझ सकें। और आज का मौजू वाक़ई में बहुत हैरानकुन है। हाँ बिल्कुल। हम फरवरी 2026 के अवाखिर की बात कर रहे हैं, जब अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर हमले शुरू हुए तो पूरी दुनिया को मशरिक़ वस्ता में एक तबाहकुन जंग का ख़तरा महसूस होने लगा। लेकिन इस शदीद आलमी हिंगामे के दरमियान इस्लामाबाद, जो आम तौर पर अपने अंदरूनी मसाइल में ही घिरा रहता है, अचानक एक अहम सालिस के तौर पर उभरा। जी, और पाकिस्तान ने न सिर्फ अमन मुज़ाकरात की पेशकश की बल्कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में डोनाल्ड ट्रंप के पैगामात ईरान तक पहुंचाने का एक इंतहाई गैर मुतवक्के किरदार अदा किया। तो आज हमारी गुफ्तगू का जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की जानिब से ये जो सफारती पेशरफ्त है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कायम होने वाले ये जो नए ताल्लुकात हैं, क्या ये वाकई एक बेहतरीन, दूरंदेश और हकीकत पसंदाना जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली का सबूत है, या फिर जैसा कि हम माहिर अकील शाह के तज्ज़िये और माख़ज़ मवाद में देखते हैं, ये कोई अजीम हिकमत अमली नहीं है, बल्कि ये महज अपनी पुरानी और तबाहकुन पॉलिसियों जैसे अफ़गान तालिबान की हिमायत, उनकी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है और एक शदीद मुआशी बहरान के दौरान अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए की गई एक मौका परस्ताना कोशिश है, जिसे हम पे टू प्ले यानी सियासी खरीदो फरोख्त कह सकते हैं। देखें, अगर मैं अपने मौक़िफ़ को एक जुमले में समेटूं तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इंतहाई महारत के साथ आलमी ताकतों यानी अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब, उनके दरमियान तवाज़ुन कायम करके ख़ित्ते में अपना असर व रसूख एक गैर मामूली अंदाज में बढ़ा रही है। मैं इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहूँगी। और मैं इस पूरी सूरत हाल को बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये कोई दूर अंदेश हिकमत अमली नहीं है, बल्कि मुल्की सतह पर गैर जमहूरी कंट्रोल को मजबूत करने और अफ़गान बॉर्डर पर अपनी ही पैदा करदा सिक्योरिटी नाकामियों को छुपाने के लिए एक इंतहाई महंगा वक्ती हरबा है। अच्छा, चलें इस बहस को मई 2025 के पाक भारत बहरान के तनाज़र से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मौजूदा सिफारती कामयाबी की बुनियाद दरअसल वहीं रखी गई थी। ज़रा इस वक्त के हालात याद करें। बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में पाकिस्तान को वाशिंगटन में अमली तौर पर, आप जानते हैं, तनहा कर दिया गया था। बिल्कुल, उन्हें मुकम्मल साइडलाइन कर दिया गया था। हाँ, उसे एक ऐसी रियासत समझा जा रहा था जिसकी अब कोई ख़ास तस्वीराती अहमियत नहीं रही। लेकिन फिर मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक महदूद मुसल्लह तसादम होता है। इस मौके पर पाकिस्तानी क़यादत ने रुवायती हथकंडों के बजाय एक कमाल का फैसला किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी को खुले दिल से कबूल कर लिया, जबकि भारत ने हमेशा की तरह इसे एक दो तरफा मसला करार देकर मुस्तरद कर दिया था। बिल्कुल मुस्तरद किया। और यही वो नुक्ता है जहां पाकिस्तान ने भारत पर सिफारती सबकत हासिल कर ली। भारत के इनकार ने पाकिस्तान को एक अमन पसंद रियासत के तौर पर उभरने का मौका दिया। आर्मी चीफ ने इस मौके को ज़ाया नहीं होने दिया। उन्होंने ट्रंप को आलमी अमनसाज करार दिया और यहाँ तक कि उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। अब आप उसे जो भी नाम दें, लेकिन इस एक चाल ने बाइडेन दौर की उस सिफारती तन्हाई को यकसर ख़त्म कर दिया जिसने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ था। लेकिन क्या ये आपको बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में उन शख्सियात के मिजाज के मुताबिक हिकमत अमली बनानी पड़ती हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हों। डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को हम सब जानते हैं। उनके रुझानात कारोबारी हैं और वो फौरी नताइज पसंद करते हैं। पाकिस्तान ने माखूज़ मवाद के मुताबिक दाश के एक अहम रहनुमा को गिरफ्तार करके इंतहाई खामोशी से अमरीकियों के हवाले किया ताकि ट्रंप उसे कांग्रेस में अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर पेश कर सकें। वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल वाला मामला भी तो है।
جی بالکل، ٹرمپ فیملی کے کرپٹو پروجیکٹ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ساتھ بھی شراکت داری کی پیشکش کی گئی۔ میں کہوں گی کہ جب آپ کا حریف بھارت جیسا معاشی طاقتور ملک ہو تو آپ کو حریف کی کمزوریوں اور عالمی لیڈروں کے رجحانات کو اپنی طاقت بنانا پڑتا ہے۔ یہ مودی کو پیچھے چھوڑنے کا ایک بالکل درست راستہ تھا۔ دیکھیں، آپ کی بات بظاہر تو بہت متاثر کن لگ رہی ہے، اور یہ سچ ہے کہ ٹرمپ کی نفسیات کو استعمال کیا گیا، لیکن اگر ہم ذرا گہرائی میں جائیں تو میں آپ کو یہیں روکنا چاہوں گا۔ آپ جیسے کمال کی سفارت کاری اور حقیقت پسندانہ راستہ کہہ رہی ہیں، عقیل شاہ کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دراصل ایک غریب ملک کے محدود وسائل کی کھلی نیلامی ہے۔ یہ سفارت کاری نہیں ہے، یہ ریاست کے پیسوں سے اپنے لیے ذاتی تعلقات خریدنے کی کوشش ہے۔ آپ اسے نیلامی کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب کیا ریاستیں اپنے مفادات کے لیے لابنگ نہیں کرتی؟ یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ لابنگ کرنا ایک بات ہے، لیکن اپنے ملک کے اثاثے، کوڑیوں کے بھاؤ یا مخصوص لوگوں کو بانٹ دینا بالکل دوسری بات ہے۔ میں سامعین کے لیے اس بات کو تھوڑا واضح کرتا ہوں کہ یہ لین دین کس سطح پر ہو رہا ہے۔ پاکستان نے ان لابنگ فرمز میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے جو ٹرمپ کے قریبی اتحادیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور بات مطلب صرف لابنگ فرمز تک محدود نہیں ہے۔ اسٹیو وٹکاف کو دیکھیں، جو ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، انہیں نیو یارک میں پاکستان کی ملکیت روزویلٹ ہوٹل کا ایک انتہائی منافع بخش سودا دے دیا گیا۔ لیکن وہ ہوٹل تو ویسے بھی خسارے میں جا رہا تھا، تو اس کی ڈیل کرنا تو… خسارہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ذرا اس کی سنگینی پر غور کریں۔ ایک ایسا ملک جو IMF کی قسطوں کا محتاج ہے، وہ بورڈ آف پیس میں اپنی جگہ بنانے کے لیے $1 بلین کی فیس ادا کر رہا ہے۔ $1 بلین! اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آرمی چیف وائٹ ہاؤس جاتے ہیں اور ٹرمپ کو باقاعدہ وزیرستان کی معدنیات کا بریف کیس پیش کرتے ہیں، اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن یعنی FWO کے ذریعے انہیں پیشکشیں کی جاتی ہیں۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ اسے ایک مستحکم خارجہ پالیسی کہیں گی؟ یہ تو ایک ایسی اشرافیہ کی تصویر ہے جو ملکی وسائل کو اندھا دھند استعمال کر رہی ہے، بس اپنا اثر و رسوخ بچانے کے لیے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ یہ اقدامات کو بظاہر بہت مہنگے اور غیر روایتی لگتے ہیں۔ روزویلٹ ہوٹل کا معاہدہ یا $1 بلین کی فیس، ایک عام شہری کے لیے یہ سننا یقیناً پریشان کن ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سفارت کاری خاص طور پر ٹرمپ جیسی ٹرانزیکشنل انتظامیہ کے ساتھ اسی بنیاد پر چلتی ہے۔ مطلب اگر آپ کے چند مالیاتی معاہدے آپ کو خطے میں بھارت جیسی ابھرتی ہوئی سپر پاور کے مقابلے میں تصویراتی برتری دلا سکتے ہیں، تو ریاست کے نقطہ نظر سے یہ سرمایہ کاری سود مند ثابت ہوتی ہے۔ یہ سود مند نہیں، یہ وقتی خرید و فروخت ہے۔ اچھا چلیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کی ایک مہنگی کوشش ہے، تو ذرا اس صورتحال کو ایک بڑے کینوس پر دیکھیں۔ پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث بننا کوئی اتفاقیہ واقعہ یا صرف ٹرمپ کی خوشنودی کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی اپنی بقا اور اس کے پیچیدہ علاقائی حقائق کا نتیجہ ہے۔ تو آپ کا اشارہ سعودی عرب کی طرف ہے؟ بالکل۔ سامعین کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان اس وقت کس قدر نازک جغرافیائی پوزیشن پر کھڑا ہے۔ ایک طرف ہم اپنی توانائی کے لیے خلیج فارس کی تیل اور گیس پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا، آپ جانتے ہیں، ایک انتہائی گہرا دفاعی معاہدہ موجود ہے۔ بین الاقوام اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جوہری چھتری ایک طرح سے سعودی عرب کے دفاع تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت حساس عزم ہے، لیکن دوسری طرف اسی پاکستان کے اندر 15 سے 20% آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے ایران کے ساتھ ہمارا ایک قدرتی، ثقافتی اور انتہائی حساس تعلق بھی بنتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر فروری 2026 کے ان حملوں کے بعد واقعی امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مکمل جنگ چھڑ جاتی، تو پاکستان کا کیا ہوتا؟ ان تمام متضاد عناصر کو ساتھ لے کر چلنا، سعودی مالی امداد کو خطرے میں ڈالے بغیر اپنا توازن برقرار رکھنا اور اپنے ملک کو ایک ہولناک فرقہ وارانہ جنگ سے بچا لینا، کیا ہم کھلے دل سے اس بات کا اعتراف نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کی فوجی قیادت کی جانب سے ایک زبردست تصویراتی کامیابی ہے؟ دیکھیں، آپ نے جن علاقائی حقائق، سعودی عرب سے تعلقات اور اندرونی آبادی کے تناسب کا ذکر کیا، وہ بالکل درست ہے، اور یہی اس خطے کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لیکن آپ ان حقائق سے جو نتیجہ خز کر رہی ہیں، میرا سارا اختلاف اسی بات پر ہے۔
اچھا، کیسے؟ آپ اسے ایک زبردست تصویراتی کامیابی کہہ رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ محض بقا کی ایک ہانپتی ہوئی جنگ ہے۔ مطلب ایک ایسا ملک جس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں، وہ دوڑ نہیں لگا رہا ہوتا، وہ صرف گرنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس معاشی دباؤ کے پیچھے چھپی اصل مجبوری کو دیکھیں۔ معاشی مجبوری تو ہے، لیکن پاکستان کوئی بہت مضبوط پوزیشن سے مذاکرات نہیں کر رہا۔ ہم چند سال قبل ہی عالمی قرضوں میں ڈیفالٹ ہونے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے۔ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور مہنگائی نے، آپ کو پتہ ہے، عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ جب آپ کے پاس اتنی کمزور معیشت ہو تو آپ جنگ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ یہ جو ثالثی ہو رہی ہے، یہ مسلم امہ کی قیادت کا کوئی عظیم شوق نہیں ہے۔ یہ دراصل سعودی فنڈز کٹنے اور خلیجی تیل کی سپلائی رکنے کا شدید اور حقیقی خوف ہے، جس نے پاکستان کو مجبوراً مذاکرات کی میز پر دھکیل دیا ہے۔ لیکن میز پر آنا ہی تو سفارتکاری ہے نا؟ لیکن یہ کمال مہارت نہیں ہے۔ اگر جنگ ہوئی تو پاکستان کے لیے وہ ایک بدترین خواب ہوگا۔ اسے اپنے دفاعی معاہدے کے تحت سعودی عرب کی حمایت کرنی پڑے گی، جس کا سیدھا مطلب ہے ایران کے ساتھ دشمنی اور اپنے ہی ملک کے اندر خانہ جنگی کا خطرہ۔ تو یہ ثالثی اس خوف کا نتیجہ ہے کہ ریاست تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی۔ میں آپ کے اس نقطے کی اہمیت کو سمجھتی ہوں کہ معاشی کمزوری ایک بہت بڑا محرک ہے، لیکن کیا بین الاقوامی تعلقات میں اپنی معاشی مجبوریوں اور خوف کو مہارت سے استعمال کر کے اپنے حق میں کر لینا، کیا یہی اصل ریاستی صلاحیت نہیں ہے؟ آپ جسے ہانپتی ہوئی بقا کی جنگ کہہ رہے ہیں، میں اسے ایک انتہائی مشکل وقت میں ریاست کی لچک کہوں گی۔ اور یہیں سے بات اس اندرونی نظام کی طرف آتی ہے جس پر آپ بار بار تنقید کر رہے ہیں۔ جس معاشی دباؤ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا اسی دباؤ نے پاکستان کے اندرونی سطح پر ایک نئے اور مضبوط ڈھانچے کو جنم نہیں دیا؟ ذرا سوچیں، عمران خان کی برطرفی کے بعد ملک میں جو شدید سیاسی بے یقینی پیدا ہوئی تھی، اس نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم کر دیا تھا۔ موجودہ شہباز شریف کی حکومت کے دوران معیشت کو اس تباہی سے نکالنے کے لیے فوج نے SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے معاشی معاملات کو سنبھالا، جس کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے۔ دیکھیں، غیر ملکی سرمایہ کاری، بالخصوص خلیجی ممالک سے پیسہ لانے کے لیے یہ ون ونڈو آپریشن متعارف کرانا ناگزیر تھا۔ ایک بکھرتے ہوئے ملک کو استحکام دینے کے لیے یہ قدم ضروری تھا۔ مئی 2025 کے بحران کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوج کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور اسی بنیاد پر عاصم منیر کو فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے نئے عہدوں پر ترقی ملی۔ آپ اس داخلی استحکام کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیا یہی نیا ڈھانچہ نہیں ہے جس نے پاکستان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی مغربی سرحد پر افغان طالبان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہماری آرا میں سب سے بڑا اور بنیادی فرق ہے۔ آپ جسے داخلی استحکام اور مضبوط ڈھانچہ کہہ رہی ہیں، عقیل شاہ کے تجزیے اور زمینی حقائق کے مطابق وہ استحکام کی ایک انتہائی کھوکھلی تصویر ہے۔ میں سامعین کے لیے تھوڑا واضح کر دوں کہ یہ SIFC دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ جی بتائیں۔ یہ کوئی عام معاشی کمیٹی نہیں ہے، یہ سویلین بیوروکریسی، پارلیمنٹ اور روایتی حکومتی نظام کو مکمل طور پر بائی پاس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ خلیجی ممالک آئیں اور سویلین اداروں کے بجائے براہ راست فوج کے ساتھ معاہدے کریں۔ آپ اسے ون ونڈو آپریشن کہہ رہی ہیں، لیکن یہ دراصل سویلین حکومت کے سرنڈر کا فائدہ اٹھا کر ملک کی معیشت پر فوج کا غیر جمہوری کنٹرول ہے۔ یہ وقتی کیش تو لا سکتا ہے، لیکن یہ جمہوری نظام کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ لیکن جب سویلین ادارے ڈیلیور نہ کر رہے ہوں تو؟ اور اب آتے ہیں آپ کے اس دعوے کی طرف کہ اس نام نہاد استحکام نے پاکستان کو افغان طالبان کو آنکھیں دکھانے کے قابل بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ افغان طالبان کے خلاف کوئی نیا جرأت مندانہ قدم نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی کئی دہائیوں پرانی تباہ کن پالیسی کی مکمل ناکامی کا اعتراف ہے۔ ناکامی کا اعتراف کیسے؟ میرا مطلب ہے، کیا دہشت گردی کے خلاف اب ایک زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانا ریاست کی ناکامی ہے؟ یہ تو درست سمت میں قدم ہے۔ ناکامی اس لیے کیونکہ ذرا یاد کریں کہ ہم اس نہج پر پہنچے کیسے۔ کئی دہائیوں تک پاکستان کے اسی طاقتور ادارے نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پر افغان طالبان کی حمایت کی۔
دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ اچھے طالبان اور برے طالبان الگ الگ ہیں۔ جب امریکی افغانستان سے گئے تو پاکستان میں باقاعدہ خوشیاں منائی گئیں۔ وہ بیانیہ تو تھا۔ اور آج نتیجہ کیا ہے؟ عقیل شاہ کی تحقیق واضح کرتی ہے کہ یہ تفریق مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آج وہی افغان حکومت جس کی پاکستان نے حمایت کی، پاکستانی طالبان یعنی ٹی ٹی پی کو اپنے ہاں پناہ گاہیں دے رہی ہے، اور ٹی ٹی پی اسلام آباد سمیت ہمارے بڑے شہروں میں بدترین دہشت گرد حملے کر رہی ہے۔ اس قدر بڑی ناکامی کے باوجود آج تک کسی کا کوئی احتساب نہیں ہوا۔ میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کروں گی کہ پرانی افغان پالیسی کے نتائج توقعات کے برعکس نکلے ہیں۔ آج کا سیکیورٹی چیلنج بلا شبہ بہت بڑا ہے، لیکن بحیثیت تجزیہ کار ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا موجودہ قیادت نے اس غلطی سے سبق سیکھا ہے یا نہیں۔ حقائق بتاتے ہیں کہ اب وہ زمینی حقائق کو انتہائی حقیقت پسندیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے افغان حکومت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب دہشت گردوں کے حوالے سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ میرے نزدیک یہ سخت موقف اپنانا بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست اب ماضی کے سائے سے نکل کر ملکی مفاد میں سخت فیصلے کر رہی ہے۔ میں آپ کے ان سخت فیصلوں کی اصلیت اور ان کی قیمت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان فیصلوں کی قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ جب ریاست کی اپنی افغان پالیسی فیل ہو گئی تو اس ناکامی کو چھپانے اور افغان طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے 2023 سے لے کر اب تک 20 لاکھ، جی ہاں 2 ملین افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کر دیا ہے۔ وہ سیکیورٹی رسک کا معاملہ تھا؟ آپ ذرا اس انسانی المیے کے حجم کا تصور کریں۔ ہم ان افغانوں کی بات کر رہے ہیں جو دہائیوں سے پاکستان میں مقیم تھے۔ ان میں سے کئی دوسری اور تیسری نسل کے لوگ ہیں جو یہیں پیدا ہوئے، اور انہیں اچانک کہہ دیا گیا کہ ملک سے نکل جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ یہ کہا گیا کہ دہشت گردی ان مہاجرین کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی دہائیوں پر محیط سیکیورٹی ناکامیوں کا ملبہ غریب بے بس مہاجرین پر ڈالنا تھا۔ یہ ایک ہولناک قدم ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لی گئی تصاویر سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ آپ نے جن انسانی ہمدردی کے پہلوؤں اور پالیسی کی خامیوں کی نشاندہی کی ہے وہ بلا شبہ اہم ہیں، اور کسی بھی ریاست کے لیے ان پر تنقید کا سامنا کرنا لازمی ہے۔ اگر ہم اپنی آج کی اس تفصیلی بحث کا خلاصہ کریں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک انتہائی پیچیدہ اور خطرناک خطے میں بڑی مہارت سے اپنا راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ قائم ہونے والے تعلقات پر اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اسے معاشی لین دین کہہ سکتے ہیں، اور میں اسے حقیقت پسندانہ سفارتکاری مانتی ہوں، لیکن ہم اس وسیع تر حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ پاکستان نے خود کو بائیڈن دور کی تنہائی سے نکال لیا ہے۔ ایران اور امریکہ جیسی طاقتوں کے درمیان ثالثی اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعلقات، یہ سب ایک متحرک ریاست کی نشانیاں ہیں۔ اس خطے میں بقا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں بھی اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ تسلیم کروں گا کہ اگر ہم صرف سطح پر دیکھیں تو وقتی طور پر یہ سفارتی حربے کارگر نظر آ رہے ہیں، یہ خبروں کی سرخیاں بنانے کے لیے بہترین ہیں، لیکن میرا حتمی خلاصہ یہ ہے کہ جب تک ملک کے اندر شفافیت اور احتساب کا فقدان ہے، یہ کامیابیاں دیر پا نہیں ہو سکتیں۔ جب تک ٹی ٹی پی کا خطرہ موجود ہے اور SIFC جیسے اداروں کے ذریعے معیشت پر غیر جمہوری کنٹرول قائم ہے، یہ سفارتی بنیادیں کھوکھلی رہیں گی۔ 20 لاکھ مہاجرین کی بے دخلی اور اربوں ڈالر کی لابنگ فیسیں اس بات کی گواہی ہیں کہ یہ کوئی طویل مدتی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ اپنا وجود برقرار رکھنے کی ایک مہنگی کوشش ہے۔ اور یہی اس مکالمے کی اصل خوبصورتی ہے۔ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ماخذ مواد کی روشنی میں ان پیچیدہ علاقائی اور عالمی تعلقات میں مزید غور و فکر اور تجزیے کی بہت گنجائش موجود ہے۔ بالکل، اس خطے کی سیاست اتنی الجھی ہوئی ہے کہ کسی ایک زاویے سے پوری تصویر دیکھنا اور کوئی حتمی فیصلہ صادر کرنا ممکن ہی نہیں۔ تو ہم اپنے سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ پیش کیے گئے ان تمام حقائق، معاشی مجبوریوں اور سفارتی چالوں کی روشنی میں خود اپنا نتیجہ اخذ رہیں، کیونکہ جب بقا داؤ پر لگی ہو تو یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کمال مہارت سے کھیل جیت رہا ہے اور کون محض گرنے سے بچنے کی آخری کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس مکالمے کا حصہ بننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔